मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद उस्मान नक्शबंदी, इमाम मक्का मस्जिद। वो जो काम किए हैं वो काबिल तारीफ़ है, इसलिए कि जो है यहाँ पर इंस्पेक्टर को देखना है नाम कौन है क्या है नहीं। अगर उनकी जगह कोई दूसरे भी रहते और वो बुराई के ख़ात्मे के लिए अगर वो अमल करते तो वो भी काबिल तारीफ़ था। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, 7 टॉम्ब्स जो बोलते हैं वो 7 गुंबदान जो है कुतुब शाही बादशाहों के मज़ारात हैं वहाँ, तो उस लिहाज से क़ब्रस्तान की तारीफ़ में आता है। वो तफरीह गाह नहीं है और जो है वहाँ पर ऐसे बुराइयों के लिए मौका नहीं है। जैसा मसाजिद का क़ब्रस्तानों का एहतमाम करते वैसा ही जो है वो भी क़ब्रस्तान है बादशाहों का, उसका एहतराम करना चाहिए। और वो भी ऐसे बादशाह, दीनदार बादशाह जो सारे जो है अतराफ़ अकनाफ में शहर में देखेंगे तो जो है कुतुब शाही मसाजिद आपको सैकड़ों की तादाद में मिलेंगे। दीनदार लोग थे, उनके पास जाके बेहयाई के बुराई के काम अगर करेंगे तो उनकी रूह को भी तकलीफ़ होगी और समाज में भी उसका जो है बहुत गलत असर पड़ता। यहाँ पर सवाल जो है मुस्लिम या गैर मुस्लिम का नहीं है, यहाँ पर सवाल ये है कि एक बुराई को रोका जा रहा है। आज माशरे में जो है वालिदैन की गफलत से और ये लड़के लड़कियों की चालाकी से स्कूल जा रही, पढ़ने जा रही या तफरीह को जा रही स्कूल के नाम पे, वो जो है बहुत दुश्वार मसला हो गया है। और उससे फ़ायदा उठाते हुए जो है ये इस्तेसाल होता है ऐसे मकामात का। क्यों आपको जो है कुतुब शाही क़ब्रस्तान नज़र आए ऐसे बुरे कामों के लिए? जब देखो जो है वहाँ एक मेला रहता, तो क़ब्रस्तानों में जो है जाना आना नहीं, अगर गए भी तो जो है अपने हिसाब किताब से जाना। अगर वहाँ पर जो है आपको पुलिस अगर ये करी कि जो है कुछ पनिशमेंट दी तो आप उसको ऐसा उछाल दें कि जो है उससे ज़्यादा जो है मामूली बातों पे जो है पुलिस आपको तकालीफ देती है तो उसके चर्चे नहीं होते। यहाँ पर जो है एक बुराई को ख़त्म करने के लिए और जो है ज़रा डर खौफ बैठना बोल के जो है कुछ जो है अमल करे हैं तो वो अमल भी दुरुस्त है और जो है इसकी मजम्मत नहीं बल्कि तारीफ़ करना चाहिए। देखो ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए तो कुरान में जो है नमाज की पाबंदी होना। नमाज अगर पढ़ेंगे तो बिल्कुल जो है बुराई से और बेहुदगी से इंसान बचता है। अल्लाह ने अपने कलाम में इरशाद फरमाया, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाइयों को और बुराइयों को रोकती है। तो हम अगर अपने आप को मुसलमान कहलाएं और जो है उस पर नमाज की पाबंदी ना करें तो हमसे जो है ऐसे बुराइयां ऐसे गलतियां सरजद होती हैं। तो हमें जो है चाहिए कि नमाज की पाबंदी करें, अल्लाह से डरे, बंदों से नहीं, पुलिस से नहीं, अल्लाह से डरे और अपने दिल में खौफ खुदा रखे। तो आज जो है ये मसाइल नहीं होते हैं। रोज़ाना अखबारात में आ रहा है, अनुराग शर्मा साहब जो कमिश्नर है, इंतहाई मुखलिस और जो है फ़र्ज शनास जो है कमिश्नर है, वो ख़ुद इसका सही तरीक़े से जायज़ा लेगा। हमारा काम जो है किसी की तायीद या मुखालिफत करना नहीं है, लेकिन एक बुरा काम हो रहा तो उसको अगर रोके तो उसकी तो जो है तारीफ़ करना चाहिए और वो बुरा काम रोकने वाले का साथ देना चाहिए, ना कि जो है अखबारात में और बाद जो है हमारी बहनें तंजीम वाले भी जो है उसको दिल्ली तक लेके चले गए। खैर जो होना है होता, मुद्दाई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। समझे नहीं? एक बुराई को जो है ख़त्म करने के लिए अगर कोई अमल हो रहा तो हमें चाहिए कि उसकी तायीद करें और जो है अल्लाह से भी दुआ करें कि ऐसे बुराइयों से अल्लाह जो है हर एक को महफूज रखे। सवाल ये नहीं है कि वहाँ पर कौन थे, किसी भी फ़िरक़े के किसी भी मज़हब के बच्चियाँ हों या बच्चे हो, बुराई हो रही थी और बुराई को रोका गया। लेकिन आज 4 रोज़ से देख रहे हैं कि अखबारात में भी आ रहा, टीवी पे भी बताया जा रहा है, फिर जो है उनके ख़िलाफ़ ये करो, कार्रवाई करो, इंक्वायरी करो, फलां करो। खैर जो काम करना है करेंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो इतना जो है बुरा अमल था जिसकी वजह से जो है उस बात को उछाला जा रहा है। हमको इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ, हम जो है हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं
اور ہم جو ہے اپنی تہذیب کو، اخلاق کو جو ہے برقرار رکھتے ہوئے کوئی عمل کرنا اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کرنا، یہ جو حالات ہے اس سے جو ہے ماں باپ بھی بدنام ہوتے ہیں، خود بھی برباد ہوتے ہیں۔ ہرگز جو ہے نہیں چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہر ایک ماں باپ کی اولاد کی جو ہے عزت آبرو کی حفاظت کرے اور جو ہے ان کو صحیح راستے پر چلائے، برائی کا خاتمہ کرے۔ یقیناً برائی جو ہے نقصان دہ چیز ہے، اللہ سب کو اس شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔ میں سید محمد علی قادری الہاشمی ممشاد پاشا، نبیل حضرت سیدنا ظلت علی شاہ مہاجر مکی و صدر مرکزی مجلس قادریہ، فیکٹ نیوز کے حوالے سے اپنے کچھ خیالات، کچھ اہم باتیں آپ ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ناظرین، آج کا دور بالعموم ساری دنیا کے لیے، ساری دنیا میں رہنے والے لوگوں کے لیے اور بالخصوص مسلم معاشرے کے لیے بڑے ہی فتنوں کا دور ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں دن بدن ہماری ہندوستانی اسلامی تہذیب کی جو باتیں ہم میں پائی جاتی تھیں، جس کی وجہ سے ہر جگہ ہمیں عزت کی نظروں سے، عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، وہ ساری باتیں ہم سے رفتہ رفتہ غائب ہوتی جا رہی ہیں اور غیر محسوس انداز میں غائب ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کی جہاں تک ذمہ داری ماحول پر ہے، اس سے کہیں زیادہ اس کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے کہ ہم کو اتنی فرصت بھی اپنی مصروف زندگی میں نہیں ملتی کہ ہم یہ غور کریں کہ ہم نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ موجودہ دور مسلمانوں کے لیے بالخصوص جس انداز کا دور ہو چکا ہے، ایک طرف مسلمانوں کو ساری دنیا میں شک کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، مسلمانوں کی شبیہ کو اس قدر منظم انداز میں بگاڑا گیا کہ عام ماحول میں ایک مسلمان اپنے حلیے کے ساتھ انکمفرٹیبل محسوس کرتا ہے، اور دوسری طرف مسلمانوں کو مغربی دنیا نے اس قدر دھوکے میں رکھا ہوا ہے کہ مغرب کی جو کچھ بھی برائیاں ہیں، ہماری نسلیں ان برائیوں کو اچھائیاں سمجھ کر قبول کرتی جا رہی ہیں اور اپنی اچھائیوں کو چھوڑتی جا رہی ہیں۔ اس کی زیادہ تر ذمہ داری ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیمی اداروں پر ہوتی ہے۔ نہیں، تعلیمی ادارے یقیناً اس کے ذمہ دار ہیں کہ تعلیمی اداروں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے ادارے میں آنے والوں کو علم کی دولت سے مالا مال کریں، علم کے زیور سے انہیں سجائیں سنواریں، لیکن تعلیمی اداروں سے زیادہ ہماری نوجوان نسلوں کا سب سے بڑا جو مدرسہ ہوتا ہے وہ ان کا اپنا گھر ہوتا ہے۔ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، اساتذہ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، اور معاشرے کے ذمہ دار افراد کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی نئی نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو انسانیت کے زیور سے مالا مال کریں، انہیں بتائیں کہ عزت کیا ہوتی ہے، بے عزتی کیا ہوتی ہے، انہیں بتائیں کہ شہرت کیا ہوتی ہے، رسوائی کیا ہوتی ہے، انہیں اپنی نئی نسلوں کو، نوجوان نسلوں کو یہ بتائیں کہ کس بات کی بنا پر ایک انسان اپنے وقار کو، اپنی عزت کو معاشرے میں کھو دیتا ہے، اور وہ کون سی باتیں ہیں جس کی بنا پر ایک انسان اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں عزت اور وقار کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھیں، ایک طرف ہماری نئی نسلیں، استاد ہو یا ماں باپ ہوں، لفظ اپنے سے بڑا ہو اس کی عزت کرنا، اس کا ادب کرنا بھول چکے ہیں، اور بڑوں کا بھی یہ معاملہ ہے کہ وہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ ترک کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہم میں اور ہماری نسلوں کے درمیان ایک گیپ آ چکا ہے
کہ ہم اپنے جذبات کو ان تک پہنچا نہیں پا رہے ہیں۔ نتیجے میں آپ دیکھیں بہرا روی، فحاشی اور کئی ایسے معاملات جو آج ہمارے معاشرے کو ایک ناسور بن کر خراب کرنے میں لگی ہوئی ہیں، وہ ساری باتیں ہماری نوجوان نسلوں میں آ گئی۔ مغربی تہذیب کے دلدادہ ہو چکے ہیں، بے حیائی عام ہو چکی ہے، بے پردگی تو بالکل عام ہو چکی ہے، پردے کو بڑی حیرت سے دیکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی اسلامی تہذیب کو اپناتے ہوئے اس انداز کا اپنا حلیہ بناتا ہے تو اسے شک کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اسے قدیم زمانے کا فرد کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ان سب باتوں کو لے کر موجودہ جو حالات بنے ہوئے ہیں اس کو دیکھیں۔ ہماری لڑکیاں، ہمارے لڑکے تعلیمی اداروں کو جانے کے نام سے یا شاپنگ کے عنوان سے گھروں سے باہر نکلتے ہیں، ضروری کام کے عنوان سے گھروں سے باہر نکلتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے گھر سے باہر نکلے ہیں تو بہت بڑا کام کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ، ہماری بچی گھر سے باہر گئی، لیکن ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ایکٹیویٹی پہ نظر رکھیں۔ وہ کہاں جاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کس سے ملتے ہیں، ان کی سہیلیاں کون ہیں، ان کے دوست کون ہیں، یہ سب دیکھنے کی ہمارے پاس بالکل ہی فرصت نہیں ہے۔ ناظرین، فیک نیوز کے حوالے سے مجھے چند باتیں جو آپ کو بتانی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو بھاری سے بھاری موبائل یوز کرتا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، انٹرنیٹ یوز کرتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، جدید ٹیکنالوجی سے اپنے آپ کو ہمارا بچہ ہم آہنگ کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، فخریہ انداز میں کہتے ہیں ہمارا بچہ یہ سب کر لیتا ہے، یہ سب کر لیتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ موبائل ہمارا بچہ یوز کر رہا ہے تو وہ گھنٹوں کس سے باتیں کر رہا ہے، میسیجز بھیج رہا ہے، میسیجز ریسیو کر رہا ہے، کس کو میسیج بھیج رہا ہے، کس کے میسیج ریسیو کر رہا ہے، ہماری بچی موبائل کس انداز میں یوز کر رہی ہے، اس کا استعمال کا طریقہ کیا ہے، لوگ کن لوگوں سے وہ رابطے میں رہتی ہے، انٹرنیٹ وہ استعمال کرتی ہے، ہمارا بچہ، ہماری بچی استعمال کرتے ہیں۔ ہم نہیں دیکھتے کہ وہ کون سے ویب سائٹس پہ جا کے وہ کیا ان کی اپنی ایکٹیویٹی چل رہی ہے۔ ناظرین، ایسا نہیں ہے کہ ویب سائٹ صرف فحاشی کے ویب سائٹس ہیں، بلکہ بدعقیدگی کے بھی ویب سائٹس ہیں کہ ایک مسلمان کو ایک طرف جہاں فحاشی کا سیلاب اسے پریشان کیا ہوا ہے، وہیں بدعقیدگی کی آندھی بھی اسے پریشان کی ہوئی ہے۔ ان حالات میں ماں باپ کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے، اپنے بچیوں کے موبائل کو چیک کرتے رہے، ان کے انٹرنیٹ پہ جو ایکٹیویٹی ہے اس کو چیک کرتے رہے، ان کے دوستوں کے حلقوں کو چیک کرتے رہے کہ ان کے دوستوں میں کیسے لوگ شامل ہیں۔ ان سب باتوں کو ماں باپ اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ اور حالیہ دنوں میں آج شہر کا جو ماحول ہو چکا ہے، آپ دیکھیں کسی بھی پارک میں چلے جائیں، پارک تفریح کے مقام ہوتے ہیں، لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اپنی مصروف زندگی سے وقت نکال کر اپنے تھکے ہوئے ذہن کو راحت دینے کے لیے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وہ کسی پارک میں جاتے ہیں، کسی بیکری میں جاتے ہیں یا کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں۔ آج کا ماحول آپ دیکھیں، ایک شریف آدمی اپنی فیملی کو لے کر، اپنے بچوں کو لے کر ان مقامات پر جانے کے لیے اسے 10 بار سوچنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ ارے پارک تو تفریح کا مقام ہے، تمہاری اپنی سہولیت، تم کو ذہنی راحت وہاں نصیب ہوتی ہے، وہاں کیوں نہیں جاتے؟ تو ایک ہی جواب ملتا ہے، بھائی بیوی بچوں کو لے کے وہاں کیسے جاؤں؟ کیوں؟ کیا رکاوٹ ہو گئی؟ تو ایک ہی جواب ہوتا ہے، بڑا عجیب ماحول ہے صاحب، بس لڑکے لڑکیاں بلا تکلف ایک دوسرے کے ساتھ مصروف گفتگو ہیں، مصروف عمل ہیں، بے حیائی کے مناظر وہاں دیکھنے میں نظر ملتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بیوی بچوں کو وہاں لے جائیں گے تو ہمارے بچوں پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ اور بالخصوص یہ ہمارے علاقے حیدرآباد دکن کا جو علاقہ ہے، یہاں کی سب سے قدیم جو مقام ہے اس علاقے کو گولکنڈہ کہا جاتا ہے۔ اس میں 7 گنبد ہیں، قلعہ گولکنڈہ ہے۔ 7 گنبد کیا ہے؟ آج تفریح کا مقام بنا دیا گیا، عیاشی کا مقام بنا دیا گیا۔ عاشق معشوق، لڑکا لڑکی وہاں آتے ہیں، اس کے در و دیوار پر دل بھی اتارتے ہیں، اپنا نام بھی لکھ دیتے ہیں، تاریخ بھی لکھ دیتے ہیں۔
بھئی 7 گنبد کیا ہے؟ ٹھیک ہے وہ سلاطین تھے، کوئی اولیاء اکرام نہیں تھے، سلاطین تھے لیکن مسلمان تھے، وہ ان کے مقبرے ہیں، ان کے اپنے نزدیک ان کے لیے ایک مقدس مقام رہا ہے کہ یہ ان سلاطین کے قبریں وہاں موجود ہیں، وہاں آ کر مسلمان لڑکے لڑکیاں، اب مسلمان ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ تو حقیقت اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، برقعے پہنی ہوئی لڑکیاں رہتی ہیں، کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ برقعے کے اندر کوئی اور جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہوتا وہ لڑکی بھی برقعے کے اندر اپنی شناخت کو چھپانے کے لیے لڑکوں کے ساتھ وہاں پر آ جاتی ہے، اور کئی لڑکے ایسے ہیں جو اپنے ساتھ برقعے والی لڑکیوں کو لیے پھرتے ہیں لیکن ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہوتا۔ تو ایسے مقامات پر اس قسم کی حرکتیں بالکل ان واقعات کی، ان حرکتوں کی جتنی مذمت کی جائے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ صرف اسلام کی نظر میں برا ہے، بلکہ ہر وہ مذہب جس میں تھوڑی بہت انسانیت کی تعلیم، انسانیت کا درس ملتا ہے، ان سب کے نزدیک ایسی باتیں قطعی طور پر ناپسندیدہ ہیں۔ ناظرین، مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ اس کے ذمہ دار جہاں تعلیمی ادارے ہیں، اس کے ذمہ دار معاشرے کے ذمہ دار افراد ہیں، وہیں اس کے ذمہ دار ماں باپ ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے ایکٹیویٹی پر نظر رکھیں، اور ایسے مقامات پر جہاں ان کے بچے جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں، کس کے ساتھ جاتے ہیں، جا کے کیا کرتے ہیں، وقت سے پہلے ہی اس کو روکنا ضروری ہے تاکہ آئندہ کوئی ہمارے بچے کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس کی وجہ سے ہم معاشرے میں رسوا اور ذلیل ہو کے رہ جائے۔ اس کے لیے ہم کو وقت نکالنا ہوگا۔ اور جہاں تک مجھے اطلاع ہے، جہاں تک مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ گولکنڈہ ایریا کے جو پولیس اسٹیشن ہے، اس کے جو ہاؤس اسٹیشن آفیسر ہیں سید نعیم الدین جاوید صاحب، ان کے تعلق سے آج کافی باتیں سننے میں آ رہی ہیں، اور انہوں نے جو کچھ اقدام کیا ہے، یقیناً ان کے ایکٹیویٹی کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہوا کہ وہ نوجوانوں میں تعلیم کے، روزگار کے حصول کا شوق پیدا کرنے میں انتھک کوشش وہ کر رہے ہیں، اور جہاں تک یہ آپسی جھگڑے، میاں بیوی کے جھگڑے جو رہتے ہیں، یہ باضابطہ اچھے انداز میں اپنے ساتھ علماء اسکالرز کو لے کر ان کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں، اور ٹوٹتے ہوئے گھروں کو بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اجڑتی ہوئی زندگیوں کو آباد کرنے میں لگے ہیں۔ ان کاموں کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو شکایت کافی دنوں سے ماں باپ بھی ان سے کرتے رہے، محلے کے شرفا بھی ان سے کرتے رہے، اور ہم لوگ بھی کبھی کسی فنکشن میں اگر ان سے ملاقات ہو جائے، اور اکثر پولیس آفیسرز وغیرہ سے کسی فنکشن میں اتفاق سے ملاقات ہو جاتی ہے، تو ان سے بھی بات اسی قسم کی ہوتی ہے کہ یہ حالات ہیں، تو آپ حضرات کو قانون کیا کہتا ہے، اس کی روشنی میں اس قسم کے واقعات کے سدباب کے لیے آپ حضرات کو کوشش کرنی چاہیے۔ اس قسم کی شکایتیں یقیناً ان کو بھی موصول ہوتی رہی ہوں گی، کیونکہ وہ جس علاقے کے ذمہ دار آفیسر ہے اسی علاقے میں قلعہ گولکنڈہ بھی ہے، 7 گنبد بھی ہے، اور وہاں اس قسم کی جو حرکتیں ہیں، ایک مسلمان تو مسلمان ہے، ایک انسان کے لیے بھی یہ باتیں برداشت ہونے والی باتیں نہیں ہیں۔ اب انہوں نے اس کے لیے جو بھی اقدام کیا ہے، ہم تو ان کو سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا کہ لڑکا لڑکیوں کی انہوں نے کاؤنسلنگ کی، ان کے ماں باپ کو بلا کے سمجھایا، اور جو لڑکا لڑکی اس قسم کی حرکتوں میں ملوث پائے گئے تھے ان کو باضابطہ انہوں نے سمجھایا کہ بھئی یہ برا کام ہے، یہ بری حرکت ہے، ماں باپ کے لیے، خاندان کے لیے بڑی رسوائی کا سبب ہے۔ اس طرح کا جو کام انہوں نے کیا وہ بڑا اچھا کام ہے اور قابل تقلید کام ہے، اور میں تو کہتا ہوں فیکٹ نیوز کے حوالے سے کہ یہ کام صرف پولیس عہدیدار ہی نہ کرے، بلکہ اس کام کے لیے علماء، اسکالرز کو، معاشرے کے ذمہ دار افراد کو، اور جو سوشل ورکر ہیں ان کو بھی اس کام کے لیے آگے آنا چاہیے، کیونکہ آج کسی اور کی بچی، کسی اور کا بچہ اس قسم کی حرکت میں ملوث ہیں، کل اس قسم کی حرکت ہمارے اپنے خاندان کے بچے بھی کر سکتے ہیں۔ ان باتوں کا ہی سدباب کیا جائے تو ہماری آنے والی نسلیں بھی ان باتوں سے دور رہیں گی، ان باتوں کو برا سمجھتی رہیں گی، معاشرے میں امن ہوگا، سکون ہوگا، بے حیائی کا، فحاشی کا، بدچلنی کا خاتمہ ہوگا۔
फेक न्यूज़ के लिए कुछ मैसेज आप बोलना चाहेंगे? और जहाँ तक कारकर्दगी पर, और जहाँ तक फेक न्यूज़ का मामला है, इनके कुछ वीडियोस मैंने यूट्यूब पर देखे हैं, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और बिलखुसूस मैं इनके हक़ में दुआ करता हूँ और इन्हें नसीहत के तौर पे यही कहता हूँ कि आप अपना काम जारी रखें। माशरे की जो बुराइयाँ हैं उनकी निशानदेही करें, माशरे की जो कमियाँ हैं उनकी निशानदेही करें ताकि बुराइयों का खात्मा हो सके, कमियों को पूरा किया जा सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमको नेक तौफीक अता फरमाए और इंसानियत के लिए, इस्लाम के लिए कुछ करने की तौफीक अता फरमाए।